बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम मजलिस आदियान आलम के इश्तिराक से पेश किया जा रहा है। इससे पहले भी हम जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं या क्लाइमेट चेंज है, उस पे 3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं और ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। और इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में ये मसला कितना संगीन है और फिर इसमें जो मज़ाहिब है वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनके जो है ना वो अहकामात है, अगर हम उनको लेके तो हम कैसे इस मसले पे काबू पा सकते हैं। और जो पिछले 15-20 सालों में इसके लिए हुकूमती सतह पे क्या पॉलिसीज़ रही है, और ये मतलब इसको पाकिस्तान में बावजूद ये कि एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, इसके बावजूद क्यों जो है ना इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, संजीदा और सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो आज हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, तकरीबन जो 6-7-8 ममालिक है दुनिया में इस वक्त जो इन मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर रहे हैं। ये मसला अब पाकिस्तान में इतना ज़्यादा संगीन हो गया है कि अब इसकी वजह से हमें माशी मसाइल का भी सामना है। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा भी कि जो हुकूमती सतह पे अगर हम देखें तो ज़्यादा संजीदगी हमें नज़र नहीं आती। जितना ये मसला अहम है उतना ज़्यादा जो है हमें संजीदगी नज़र नहीं आती, न हुकूमती सतह पे भी नहीं आती, और जो आवाम है या सियासी जमातें हैं अब उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी जो है ना, जैसे अगर मुल्क को एक बड़ा मसला दरपेश है तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी आगाही फैलाएँ, लोगों को बाखबर करें। लेकिन उधर भी जो है ना हमें ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आती। तो आज के प्रोग्राम में हमने 4 मेहमानों को दावत दी है। हमारे पहले मेहमान जनाब कारी रूहुल्लाह मदनी साहब, मजहबी स्कॉलर है, मजलिस आदियान आलम के चेयरमैन हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जनाब पादरी शहजाद मुराद साहब, ये भी मजहबी स्कॉलर है, मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान गुलजार अली साफ़ी साहब, तहकीकार है, रिसर्च स्कॉलर है, एजुकेशनिस्ट है। और हमारी चौथी मेहमान रज़िया अजीज़ साहिबा, साबिका MNA रह चुकी हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, इसके अलावा डेवलपमेंट सेक्टर में भी रही है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी काम किया है। तो आप चारों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कारी साहब, जैसे हम पहले प्रोग्रामों में भी बड़ा तस्करा करते आए हैं, आपको बड़ा उबूर भी हासिल है कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, पहले तो आप ये बताएं कि ये जो आबो हवा है, पानी है, इसके मुतल्लिक इस्लाम में क्या अहकामात है, इसकी अहमियत बयान की गई है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, इस्लाम ने इन चीज़ों के बारे में न सिर्फ बयान किया बल्कि बहुत तफसील के साथ बयान किया है जी। और हम सब जानते हैं कि ये कायनात जो है इसके बुनियादी अनासर जो हैं वो 4 हैं। हवा है, आग है, पानी है और मिट्टी है। जी। इनसे ये कायनात बनी है और इन 4 में से हर चीज़ के बारे में हमें शरई अहकाम मिलते हैं। कुरान करीम के अंदर भी है, अहादीस के अंदर भी हैं और हमारी जो फ़िक़्ह की किताब है उनके अंदर भी बहुत तफसील के साथ अहकाम हमें मिलते हैं। जी। ये अलग बात है कि जो मुल्क की सतह पे जो है ना यानी निज़ाम को नाफिज करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। जी। वरना हकीकत ये है कि जितनी तफसील हमें मिलती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल बना बनाया निज़ाम मौजूद है। कॉम्पैक्ट, बिल्कुल। जी बिल्कुल, अगर उसके ऊपर हम अमल करें तो कम से कम हम मौसमियाती तब्दीली के जो बुरे असरात हैं उनसे बच सकते हैं। आपने शुरू में जो बात कही कि हम दुनिया के उन तकरीबन 8 ममालिक में से एक हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस तब्दीली से। मैं इसमें इस बात का इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि हम मुतासर हुए हैं लेकिन हम इस तब्दीली का सबब नहीं हैं।
سبب جو ہیں وہ صنعتی ممالک ہیں۔ صحیح بات۔ جو ملک جتنا زیادہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہے اتنا ہی وہ اس ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی کا سبب ہیں۔ البتہ وہاں سے جو ہے نا اس کے اثرات جو ہیں وہ منتقل ہوں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ کمزور سائڈ کی یا نچلی زمین کی طرف بہتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ماحولیات کے جو برے اثرات ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے، وہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا کام جو ہے اس وقت یہ ہے کہ ان کے جو برے تجربات ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان کے جو برے اثرات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ کام تو ویسے عمومی طور پہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ ہماری جو ہے یعنی اسمبلیاں کر رہی ہیں، قانون سازی اس کے اوپر ہو رہی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ملک کے وہ جو ہے نا اس کے بارے میں مختلف قوانین کے نفاذ کی کوشش بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ابلاغ کے جو ادارے ہیں وہ شعور پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری جو ہے کوشش یہ ہے کہ ہم ان کوششوں میں مذہب کا کردار جو ہے وہ اجاگر کر دیں کہ اس میں مذہب کیا کہتا ہے، اور مذہبی لوگ جو ہیں جن میں سے ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے حضرات، خواتین حضرات، یہ سب ان کی شناخت جو ہے وہ بنیادی مذہب کے حوالے سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ان کو جو ہے وہ متحرک کیا جائے اور ان کے ذریعے ماحولیات کے برے اثرات سے جو ہے وہ اس قوم کو محفوظ رکھا جائے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پادری شہزاد مراد صاحب، یہ جو مسیحی مذہب ہے، اسلام میں تو مذاہب، تمام مذاہب اچھے ہیں، تو یہ جیسے پچھلی پروگرام میں بھی ایک ہمارے اسکالر یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ یعنی درختوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ اگر قیامت بھی آ گئی اور آپ کے ہاتھ میں ایک درخت ہے تو آپ فوراً جو ہے نا وہ درخت پہلے لگائیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ وہ تو ویسی بھی قیامت تو اگر اس وقت آ رہی ہے تو پھر درخت کی کیا وہ ہے، تو سب کچھ تباہ ہوگا نا، تو لیکن وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو ماحولیات کے بارے میں جو کرسچینٹی ہے، مسیحی مذہب ہے، اس میں کیا احکامات ہے، کیا اس کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح دیگر مذاہب اس بات کی اہمیت کو جانتے ہیں، اسی طرح سے کرسچینٹی بھی، مسیحیت جو ہے وہ اس بات کو جانتی پہچانتی، اور اللہ تعالیٰ نے اور رب العزت نے یہ بات سکھائی بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خالق اور مالک ہے، نہ صرف اس تمام یونیورس کو کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا، بلکہ ہم سب کو اس نے بنایا ہے۔ اور پھر اگر انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے لیے اس نے یہ تمام جو ہیں جو کہتے ہیں درخت جو ہیں، اور درخت کے اندر مختلف قسم کے جو درخت ہیں اس نے پیدا کیے تاکہ ماحول نیٹ اینڈ کلین رہے۔ اب جیسے کہ قاری صاحب نے بھی کہا کہ یہ صنعتی جو ممالک ہیں ان کا کریٹ کیا ہوا جو نا پرابلم ہے، لیکن متاثر تمام دنیا ہو رہی ہے، صرف ہم ہی نہیں ہو رہے بلکہ تمام دنیا اس میں متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن ہم اب دیکھیں، ہم دنیا میں 5واں بڑا جو ہے نا پاپولیشن کے حوالے سے ملک ہے، تو پاپولیشن جب اتنی بڑھ گئی ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، تو جو کیا کہتے ہیں انڈسٹری والے جو ممالک ہیں جن کے اندر انڈسٹری بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا یہ عوام بھی جو ہے وہ پولیوشن کریٹ کرتی ہے، اور اس حوالے سے اویئر بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مذہب کی بات کی جائے تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن کا باغ کا کیا ہوتا ہے؟ باغ میں جب انسان جاتا ہے تو وہ جو ہے نہ صرف اس کی روح خوش ہوتی ہے بلکہ وہ جو ہے نا ایک فریش محسوس کرتا ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر باغات کو ختم کر دیا گیا ہے، شہر کے اندر جائیں وزیر باغ، شاہی باغ ہوتا تھا، آج کل آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی گارڈن نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سے درخت دھڑا دھڑ کاٹے گئے ہیں، انوائرمنٹ ہماری کو بری طرح سے جو ہے نا ڈیمیج کیا، نقصان کیا دیا گیا۔ شہر کے اندر آپ چلے جائیں، شہر کے اندر آپ صبح کپڑے پہن کے جائیں، دوپہر کو جب آپ واپس آتے ہیں تو پہننے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ انوائرمنٹ اتنی مطلب کہ پولیوٹڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے میں کیونکہ آل سینٹ چرچ سے تعلق رکھتا ہوں سٹی کے اندر، کوارٹی کے اندر، ہر سال ہم وائٹ واش کرتے ہیں، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ ایک سال وہ جو چرچ بلڈنگ ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رہتی ہے کہ اتنی پولیوٹڈ انوائرمنٹ ہے، گرد و غبار ہے اور بہت ساری چیزیں۔
تو خدا نے جو ہے نا آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا، اور ٹھنڈے وقت میں ان سے بات چیت کرتا تھا، اور کوہر اٹھتی تھی، اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے یہ جو آپ کو جو ہے نا نہری نظام کا یا بارش کا انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا وہ ایسا اس نے سسٹم کیا ہوتا کہ باغ عدن میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن نافرمانی کرنے کے بعد جب نکالے گئے تو پھر وہ ایک علیحدہ پوری سٹوری ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری ہمارے لیے، آکسیجن درخت پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے نا وہ انہیل کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن ہم نے، آپ چلے جائیں نا، آپ سارے ناردرن ایریا میں چلے جائیں، ایون کہ آپ اپنے شہر اور کنٹونمنٹ کا جو ہے نا موازنہ کر لیں، آپ جب شہر کے اندر ہوتے ہیں آپ کو جو ہے نا ٹمپریچر، آپ کو اس کی ہیٹ ویوز زیادہ نظر آئیں گے، جیسے آپ کینٹ میں آئیں گے، ایون کہ آپ یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، درخت لگے ہوئے ہیں نا، آپ کو ٹمپریچر کم نظر آئے گا۔ تو اب دیکھیں ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پانی آپ کو پینے کے لیے تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ہماری یہی جو احساسہ ہے، دنیا ادھر آ کے دیکھنا چاہتی ہے ہم انہیں ضائع کریں، ایون کہ آپ چلے مانسہرے کے اندر لوگ جو ہے نا گلیشیئر کی برف جو ہے کاٹ کے لا کے بازار میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو گلیشیئر جو ہے نا وہ ہمارے ملک کی پروٹیکشن بھی ہے۔ اب یہ کہ ہم پولیوشن کریٹ کرنے والوں میں بھی شامل ہو گئے ہیں، ہم بالکل اب روڈ کے اوپر گاڑی چلے جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ 4 اسٹوک گاڑی ہے، یا اگر جو ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کہ جو وہ پولیوٹڈ گیسز نہیں ایگزاسٹ کرتے، لیکن آپ روڈ پہ چل جائیں، رکشے بھی ہیں، موٹر بائک والے، گاڑیوں والے بھی ہیں، ٹرک والے بھی ہیں، پولیوشن کریٹ کر رہے ہیں۔ تو مذاہب کا یہ فرض بھی ہے، اور مذاہب نے یہ درس دیا بھی ہے، اور اس بات کے بارے میں بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اچھے درخت جو ہیں آپ کو صرف آکسیجن ہی نہیں دیتے، فروٹ بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے کہ آپ سرسبزہ دیکھتے ہیں، آپ کی نظر ویک نہیں ہوتی، آپ یہ کاٹتے چلے جاتے ہیں، بہت ساری پرابلم کا آپ کو سامنا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم سب کو عقل و دانش دی ہے جی کہ خطرے کو دیکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے خبردار ہونا، یہ ایک خطرہ ہے بہت الارمنگ۔ ٹمپریچر آپ دیکھیں ہمارے پشاور کا کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ابھی اپریل کا مہینہ ابھی آیا نہیں تھا، مارچ کے مہینے میں لوگوں نے گاڑیوں میں اے سی آن کر لی، یہ چینجز ہیں، نہیں تو مارچ کے مہینے میں کون لگاتا تھا؟ اب وہ ہے کہ ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز، اور پھر یہ کہ جتنی ٹیکنالوجی ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اتنی زیادہ پولیوشن ہم کریٹ کرتے ہیں۔ یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ سپٹمبر میں جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یہ 7 ستمبر کے بعد یونیورسٹی کھلتی تھی، تو اس کے بعد پھر تقریباً جو ہے نا یعنی ایسے سمجھ لیں کہ صبح سویرے جو ہے نا ہم چادر لیتے تھے اگر ہم پنکھی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، تو یعنی مطلب اتنا موسم اس وقت تبدیل ہوتا تھا۔ اور ابھی جو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں نومبر تک میرے خیال میں پنکھے جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں۔ گلزار علی صافی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہے، ریسرچر ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارے ملک میں، جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ جو یہ کلائمیٹ چینج یا جو موسمیاتی تبدیلیوں کا ایشو ہے یہ بڑا سنگین ہے، لیکن یہاں پہ اس کو اتنی زیادہ سنجیدگی سے دیکھا نہیں جاتا۔ سر بنیادی طور پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں، اور جس طرح قاری صاحب نے یہ بتا دیا کہ صنعتی ممالک کی وجہ سے دیگر ممالک پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، یہ بعض کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کسی خاص باؤنڈری تک، کسی خاص صوبے تک یا کسی خاص ملک تک محدود ہوتے ہیں، لیکن یہ گلوبل وارمنگ اور یہ موسمیاتی تبدیلیاں، آلودگی، یہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی خاص مذہب یا کسی خاص ملک یا کسی خاص باؤنڈری تک محدود نہیں ہوتا۔ اگر یہ متاثر کرتا ہے تو یہ پوری انسانیت کو متاثر کرتا ہے، پورے جو چرند و پرند ہیں اس کو متاثر کرتا ہے۔ تو ریسنٹلی میں جب بھی جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تو میں ریسرچ کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ PCWR کے ذریعے ہم گئے تھے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 6 دسمبر کو ملہم جبہ گئے تھے، تو وہاں پہ پہلی برف باری ہوئی تھی 6 دسمبر کو۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں سے ہم نے جب پوچھا کہ یہ پہلی برف باری ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں پہلی برف باری ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے، تو وہاں کے جو بزرگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو برف باریاں ہوتی تھی نومبر میں ہوتی تھی، اور نومبر کے فرسٹ ویک میں ہو جاتی تھی، یہ پھر آہستہ یہ نومبر سے اب دسمبر میں چلی گئیں، اب یہ 6 دسمبر ہے کہ پہلی برف باری ہو گئی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا
یہ جو جتنے بلڈنگز یہاں پہ بن رہے ہیں، ہوٹل بن رہے ہیں، یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، بالکل، تو اس وجہ سے یہ برف باری کا جو وہ ہے جو ٹائم ہے وہ دسمبر سے بھی آگے جاتی ہے، جنوری تک آ جائے گا نا. تو یہ اصل میں بنیادی طور پر اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور علماء اور دینی لوگ اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ مذہب، ہر ایک مذہب میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے درخت لگانے کا یا ماحولیاتی صاف، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا. تو یہ ہر مذہب میں ہیں، اور اگر علماء اور خطباء اس چیز پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے ملک سے بھی یہ ختم ہو سکتا ہے، اور ہم کافی حد تک قابو کر سکتے ہیں. ٹھیک ناظرین، بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر رضیہ عزیز صاحبہ کے ساتھ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. رضیہ عزیز صاحبہ، آپ خود ایم این اے رہ چکی ہیں اور پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آپ نے کچھ کام بھی کیا ہے. تو یہ جو ہمارے ملک میں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے یہ بہت بڑا سنگین ہے، اس کے اثرات ہمارے اوپر جو ہے نا کب سے شروع ہو چکے ہیں، اور اب تو ہمیں جو ہے نا وہ معاشی مسائل کا بھی اس کی وجہ سے سامنا ہے. تو یہ ملک میں مطلب جو پالیسی ساز ہے، جو ہمارے حکمران ہے، آپ وہاں مطلب ظاہر ہے آپ بیٹھتی رہی ہوں گی میٹنگز، یہ سارا، تو یہ کیوں سنجیدگی سے اس کو نہیں لیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. کلائمیٹ چینج اگر دیکھا جائے جیسے ہے کہ کلکم بنی آدم و آدمکم من تراب، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور مٹی سے پیدا کیا گیا. تو تمام مذاہب جو ہیں اور تمام لوگ، جو پوری دنیا کا ایک کردار ہے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کائنات کو بہت خوبصورت اور بہت صاف ستھرا، بہت زیادہ اس ہر چیز کا انتظام، جیسے کہ ہم اپنی سورہ رحمان میں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اتنی نعمتیں اور اتنی چیزیں اللہ نے ہمیں دی، لیکن ہم سپوائل کرنے والے ہیں، ہم نقصان پہنچانے والے ہیں. اور لازمی بات ہے اس میں حکومتوں کا کردار ہے، اس میں ہم سب مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا کردار ہے. اور میں اس کو اس ایک آیت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گی کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا. اس وقت یہ جرم ہے، میرے نزدیک میں اسے جرم کہوں گی. اگر ہم ہوا کو، ہم کلائمیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر ہوا، وہ آلودگی ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، یا ہم پانی کے اندر زہریلے مواد چھوڑ کر، سیوریج سسٹمز اپنے کھول کر، یا اس میں ہم کیمیکلز ڈال کر، ہم جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تو ہم مجموعی طور پر جو ہے وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اصل میں ہم انسانوں کو قتل کر رہے ہیں. بالکل لاشعوری طور پر ہم ایک کردار اس میں ادا کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات اس وقت کتنے خطرناک ہیں، یعنی کینسر کو دیکھ لیں کس تیزی سے پھیل رہا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ صحت پر اس کے اثرات، معاشرے پر اس کے اثرات آلودگی کی وجہ سے، اور یہ کلائمیٹ چینج جو گلوبل وارمنگ ہے وہ ایک بہت بڑا اس وقت جو سب سے بڑا میرا خیال ہے کلائمیٹ چینج کے اندر جو خطرہ ہے، کہ جسے یہ کہتے ہیں کہ 2030 تک یہ اگر 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر دنیا میں اس کے بڑے سخت خطرناک اثرات ہوں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹس اس پر قانون سازی ان کو کرنی چاہیے کہ یہ باقاعدہ، جس طرح سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور ابھی آپ نے اپنے شروع میں آپ نے کہا کہ اگر آخری وقت میں بالکل ایک موقع دے دیا جائے تو درخت لگانے کا حکم ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ جاریہ کہا. تو ہم اس کی جو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم جنگلات کے جنگلات ختم کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو کٹاؤ ہے، اور اس کی وجہ سے جو سیلاب ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ پر جو اس کے اثرات ہیں، یعنی اس وقت جو کلائمیٹ پر اس کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں. تو اگر ہم اس ایک حدیث کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیں کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے،
اور اس کا اثر آپ دیکھ لیں کہ وہ ہوا کو صاف رکھنے کے لیے آکسیجن جو ہے وہ ہمارے پودے فراہم کرتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو مطلب ہم عملی طور پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایکشن پلان کیا ہو. یعنی درخت کو کاٹنا ایک جرم قرار دیا جائے, اس پہ باقاعدہ سزا دی جائے. یعنی ہم بڑے سارے جنگلات ہم ختم کریں, ہم پہاڑوں کو جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ماحول جو ہے ہمارا کتنا اس پر اثر پڑ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے سیلاب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نقصان پہنچانے والی ہیں. یعنی جتنے بہت بڑے سیلاب آتے ہیں یہ پہاڑ جو ہیں یہ اس میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے. تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے اور فطرت اس نے جس طرح سے پورا نظام قائم کیا ہوا ہے, ہم مستقل طور پر اس نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل انسانیت کا قتل ہے. تو اس میں پوری دنیا کے جو جتنے بھی جیسے پاپائے روم ہیں یا ہمارے جو ریلیجس بڑے ہمارے لیڈرز ہیں, ان سب کو مل بیٹھ کر اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مسجد سے, ہم مندر سے, ہم گرجے سے, ہم اپنے ہر جگہ سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس پر انٹرنیشنل لاز اگر کچھ ٹریٹیز اس پر سائن بھی ہوئی ہیں, مثلا پیرس ٹریٹی جو سائن ہوئی ہے, لیکن اس کے تحت کیا ممالک کو پابند کیا گیا کہ وہ اس میں اپنا وہ کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. اور میرے نزدیک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم کسی کو تحفہ بھی دیں تو پودے کا تحفہ دیں, درخت کا تحفہ دیں, تاکہ ہم درخت لگائیں. ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں, اپنی نئی نسل کو بتائیں. ہم اویئرنیس کے جیسے آج آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے, میں سمجھتی ہوں بہت اچھی کوشش ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی. قاری صاحب, رضیہ صاحبہ نے کہا کہ جیسے مطلب مذاہب میں جو یعنی علماء کرام ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پاکستان میں دیکھیں تو جیسے ہمیں مطلب ممبر سے پہلے تو وہ جو عالم بیٹھا ہوا ہے, میرے خیال میں پہلے تو خود اس کو انوائرمنٹ کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے. یعنی ہم جیسے طالب علم, ہمارا خیر یہ شعبہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو بنیادی علم ہے یہ تو سب کو ہونا چاہیے. تو پھر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پہلے تو مطلب ان علماء کی جو ہے نا وہ ایک ایجوکیشن کرنی چاہیے, ان کو تربیت فراہم کرنی چاہیے. اگر وہاں پاکستان میں جب آپ ممبر سے کوئی بات ہوگی تو لوگ اس کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں. رفعت اللہ خان صاحب, بنیادی بات یہ کہ جو مذہبی رہنما ہیں, میں اس وقت بحیثیت مسلم صرف مسلم علماء کی نمائندگی کر سکتا ہوں. یہ مسائل جو ہے نا, یعنی جہاں تک علمی اس کا تعلق ہے تو ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے. اچھا, یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ وہ اس سے بے خبر ہیں, باخبر ہیں وہ. البتہ یہ بات یہ ہے کہ مثلا سال میں 52 جمعے آتے ہیں, عموماً 52 خطبے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس موضوعات کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے, تو بمشکل کسی ایک موضوع کا نمبر آتا ہے. تو اب البتہ اگر ہم اس کے اوپر یہ توجہ رکھیں کہ ماحولیات کے اوپر زیادہ خطبے دیے جائیں تو یہ بہتر صورتحال ہوگی. باقی اس پہ اگر آپ دیکھیں تو علماء نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں, اور یہ مسائل جن کے اوپر اگر ابھی تک بات نہیں ہو سکی تو اس کی بنیادی وجہ کہ کسی نے ان کی توجہ نہیں دلائی. اب جیسے جیسے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو خود بخود لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوتی رہتی. مثلا گرمی ہے, آج اب یہ اپریل کا مہینہ ہے, اپریل میں ہم نے اپنے بچپن میں اتنی گرمی نہیں دیکھی. اب جب ہم وہ گرمی دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ تو اس پہ پھر دل میں آتا ہے کہ جی اس کے اوپر بات بھی کی جائے, شعور بھی پیدا کیا جائے. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے. ہم دنیا میں اس وقت جو تازہ ترین معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ سن 2000 تک دنیا کے اندر گرم ترین دنوں کی تعداد بہت کم تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. ہم بالفرض اگر یہ بات کریں کہ سال میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ والے دنوں کی تعداد پہلے
20 تھی تو اب 40 ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گرمی جو ہے یہ اوپر تو اسی زمین کے اوپر ہوگی، تو ہم خود اس کا شکار ہوں گے تو ہماری توجہ اس کی طرف آئے گی۔ اب یہ جو گرمی ہے یہ صرف اتنی نہیں بات نہیں کہ جی گرمی ہے اور ہم نے پنکھا چلا دیا اور بس بات ختم۔ اس کے اثرات ہر چیز کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ پانی کی مقدار کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے۔ جب اتنی تیز گرمی ہوگی تو وہ علاقے جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں بخارات بن کے بوٹ جاتے ہیں، وہ زمین کے اندر پانی کی کمی رہ جاتی ہے۔ وہ پودے جو زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے وہ مرجھا جاتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں برف ہوتی ہے تو وہاں پہ جب گرمی آتی ہے تو وہ برف وقت سے پہلے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیر سے برف باری شروع ہوتی ہے اور وقت سے پہلے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں کہ سن 2000 سے پہلے، یعنی 1975 سے لے کے سن 2000 تک برف جتنی مقدار میں سالانہ پگھلتی تھی اب اس سے دگنی مقدار میں جو ہے وہ پگھل رہی ہے۔ پہلے انہوں نے اندازہ لگایا کہ جی یہ تقریباً 4 ارب ٹن برف جو ہے وہ سالانہ پگھلتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اب یہ مقدار جو ہے وہ 8 ارب ٹن تک پہنچ گئی ہے، یعنی ہر سال 8 ارب ٹن جو ہے وہ برف پگھل رہی ہے، جبکہ برف باری اس حساب سے نہیں ہو رہی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس برف کے جو محفوظ ذخائر ہیں وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس صدی کے آخر تک اگر یہ صورتحال رہی تو خدشہ اس بات کا ہے کہ برف کے جو بڑے ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے گلیشیئرز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور بڑے گلیشیئرز جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں 2 علاقوں میں ہیں۔ ایک وہ جس کو ہم قطب شمالی کہتے ہیں، نارتھ پول، انٹارکٹیکا، اور دوسرا جو ہے ہمارے یہ جو کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش، یہ علاقے ہیں۔ تو اس میں یعنی دنیا کے بہت بڑے ذخائر ہیں برف کے۔ اب گرمی کی وجہ سے یہ سب کچھ پگھل رہا ہے۔ تو جو ہے نا کبھی وہ کہتے ہیں کہ شر کے اندر بھی خیر کا کوئی پہلو نکل آتا ہے۔ تو جب یہ پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری بیماریاں پڑ رہی ہیں، تو ظاہر ہے بحیثیت انسان ہمارے یہ مذہبی رہنما بھی وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو بھی قدرتی طور پہ اس کا احساس ہونے لگا، اور اب وہ اپنے خطبوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں، اور اس کے بہت اچھے اثرات پڑ رہے ہیں۔ کیونکہ ہر یعنی ہفتے جو ہے، ویسے تو ہر روز مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مثلا ہم مسلمان جو ہیں وہ دن میں 5 مرتبہ مساجد جاتے ہیں، پھر ہفتے میں بہت بڑا اجتماع وہ جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے۔ ٹھیک، پادری شہزاد مراد صاحب، یہ قاری صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ اب تھوڑا بہت جو ہے وہ مذہبی لوگ جو ہے یا مذہبی اسکالر ہیں ان میں یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں، تو کیا واقعی ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے لیے تقریباً 4-5 سال پہلے جب اس کو انوائرمنٹ کے حوالے سے جب انٹرفیتھ اینڈ ہارمونی کے پلیٹ فارم سے ایڈریس کیا گیا، اس میں PCWR بھی تھی، ڈائسس آف پشاور بھی، اور دیگر مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، دوست احباب ہیں، ان لوگوں کو آگاہی کے طور پر جو ہے اس بات کے اوپر نہ صرف قائل کیا گیا بلکہ ان کو جو ہے ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی دی گئی، اور پھر لوگوں کو، اور خاص طور پر جو طلباء ہیں ان کو، اور اسی طرح جو ساتھی تھے، لے کے چرچز میں، مساجد میں، مدرسوں میں، مندروں میں، گردواروں میں لے کے جائے، اور پلانٹیشن کرائی گئی، اور مطلب کہ اسی طرح سے فیتھ فرینڈ کے جو لوگ ہیں وہ چرچ آ گئے، پھر مندر چلے گئے، اور وہاں پہ درخت لگائے، اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دی گئی کہ یہ بہت زیادہ اشد ضروری ہے۔ اور اب جب بھی خاص طور پر شجرکاری کا جو ٹائم آتا ہے، اس میں انٹرفیتھ کی سطح پر
تمام ان مذہبی مقامات پر جو ہے بات بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں کو اس بات کے لیے قائل بھی کیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو بھیجا بھی جاتا ہے تاکہ جا کے وہ جو شجرکاری کریں۔ اور جہاں تک آگاہی جو دینی رہنما کو ہے، وہ جیسے وہ متاثر ہو رہے ہیں ویسے ان کو پروٹیکشن کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور ہر دین کے جو مذہبی پیشوا ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لے رہے ہیں۔ اب لازمی یہ ہے کہ جیسے بیان کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ٹمپریچر جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کیا کر سکتے ہیں، بینگ ایز اے ہیومن بینگ ہم کنٹریبیوٹ کیا کرتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل میں پانی زیادہ یوز کرتا ہوں تو اس کو کم کرنا چاہیے۔ اگر میری اپنی کار ہے تو اگر میں اس کے اندر روزانہ ٹریول کرتا ہوں تو میں ہفتے میں 3 دن کروں اور 3 دن جو ہے نا اپنی گاڑی نہ نکالوں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاؤں۔ ابھی پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں الیکٹرک وہیکل کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی آ گئی ہے لیکن ابھی لوگ اس کی طرف جا نہیں رہے، یہ تھوڑی ایکسپینسو ہے، لیکن ملک کے اندر پالیسیز ایسی ہونی چاہیے، انسینٹیو دینی چاہیے کہ اگر جو بندہ ہے الیکٹرک وہیکل یوز کرتا ہے، الیکٹرک بائک استعمال کرتا ہے، تو اسے ٹیکس میں جو چھوٹ ہونی چاہیے، پرائس کم ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف جائیں، اور ہم جلدی سے جلدی جو ہیں یہ جو پولیوشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس میں میری اور آپ کی کنٹریبیوشن صحیح بنیادوں پر ہو۔ اگر ہم ابھی بھی ویٹ کرتے رہیں گے، نہیں 25-30 سالوں کے بعد ہماری پالیسی جو ہے امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی الیکٹرک وہیکل کی طرف، یا انڈسٹری کے اندر۔ اب انڈسٹری کے اندر ریسائیکل پلانٹس یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی انڈسٹری والا لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، ٹھیک ہے جی، اور اگر اس نے لگایا ہے تو اس کے مطابق وہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ تو ہر انڈسٹری جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر لگتی ہے ان کے ریسائیکل پلانٹ ہونے چاہیے، ان کا جو اسموک ہے جو ہوا میں جاتا ہے اس کو جو ہے وہ اتنا سے وہ ہونا چاہیے کہ وہ ہارمنگ نہ ہو جی۔ اسی طرح سے اب جیسے سموگ آ گیا تھا، یہ سردیاں آتی ہیں تو پنجاب کے ایریے میں جہاں پہ بٹا خشت کا کام ہوتا ہے سموگ بہت بڑھ جاتا ہے، لوگ کھیتوں کو، تو یہ بتانا چاہیے۔ اسی طرح سے میں نے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم خاص طور پر جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، گورنمنٹ نے بین لگایا کہ جی ہم نے شاپنگ بیگ پلاسٹک کے نہیں لینے، اس میں چیز نہیں لینی، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ایک ہلچل چلی اور بین بھی لگا، اس کے بعد وہ پلاسٹک بیگ سنجیدگی سے غور نہیں کیا جاتا ہے۔ میں بریک کی طرف جاؤں گا، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ گلزار صافی صاحب، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں مذہب کس قسم کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے، تو جیسے ہم مطلب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے نا ان کا رجحان مذہب کی طرف ہے، تو جو گلی محلے میں گاؤں میں وہاں پہ جو عالم ہے جو مولانا صاحب ہے، کیا اس کو انوائرمنٹ کے بارے میں پتہ ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو علماء ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، تو اصل میں انوائرمنٹ کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس ایشو کی جتنی سنگینی ہے اور جس حساسیت ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے۔ جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ سال کے گرم ترین دن 2010 کی ایک ریسرچ کے مطابق 28 دن ایسے تھے کہ یہ سال کے گرم ترین دن تھے، اور اسی ریسرچ میں وہ بتایا گیا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ یہ جا رہا ہے تو 2050 میں 75 دن ایسے ہوں گے جو سال کے گرم ترین دن ہوں گے۔ سر 75 دن اگر سال میں گرم ترین دن ہو تو اس کا ہمارے جو فصلیں ہیں، جو کھیت وغیرہ ہیں، جو پھل ہیں، ان سب پہ اس کا اثر پڑے گا اور یہ ہماری معیشت جو ہے وہ بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ تو سوال کی طرف آتے ہیں، علماء کے کردار کی طرف۔ علماء کا بہترین کردار رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح اب پچھلے سال ہم نے اپنے محلے کے امام کے ساتھ مل کے یہ بات کی کہ ہم ایک اویئرنیس کریں گے، ہر مسجد میں جائیں گے، جس مسجد میں بھی عید کی نماز ہوتی ہیں، جو عید الاضحیٰ کی نماز، تو وہاں پہ امام خطبہ دے گا، ایک تو قربانی کے فضائل مسائل بیان کرے گا، ساتھ میں یہ بیان کرے گا کہ جس طرح قربانی آپ پہ فرض ہیں تو یہ فضلات وغیرہ ہیں،
یہ ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ پہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 2 لاکھ کی بیل خرید لیتے ہیں تو 200 کی گاڑی کو پیسے دے دیں، کمیٹی کی گاڑی کا انتظار نہ کریں، اور کیونکہ کمیٹی کی اکثر جو ان کے ممبرز ہوتے ہیں وغیرہ ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، ملازمین کم ہوتے ہیں، اور کمیٹی کے لیے ایک دن میں پورے پشاور شہر سے یہ اکٹھے کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ تو اگر ہم یہ اپنا فرض جان کے خود ایک اویئرنیس کریٹ کریں کہ ہم جتنے بھی فضلات وغیرہ ہیں قربانی کے بعد اپنے محلے اپنے گلی کو خود صاف کریں، اور 2 لاکھ کی بیل کے ساتھ ہم 200 گاڑی والے کو دے دیں اور اپنا محلہ خود صاف کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اویئرنیس، اور یہ علماء دے سکتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو قربانی کے ساتھ صفائی کا ذکر کرنا ساتھ، اور پچھلے سال ہم نے اس کا پریکٹیکلی یہ کیا تھا، ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملا تھا کہ ہمارے محلے جتنے بھی تھے، گلیاں جتنی بھی تھی، جہاں جہاں پہ بھی علماء نے اس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے تو وہاں پہ انتہائی مثبت وہ آیا ہے کہ لوگوں نے قربانی کے ساتھ وہ جگہ دھوئی ہیں، اپنے گلی کو صاف کیا ہے، خون دھویا ہے، بالکل ایسا نظر آتا تھا کہ یہاں پہ کوئی قربانی ہوئی نہیں ہے، بالکل یعنی مطلب انٹرسٹ لیا تھا لوگوں نے۔ تو علماء کا ایک اہم کردار ہے اس چیز میں، اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے بھی پیشواؤں کا اپنا ایک کردار رہا ہے اس چیز۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ تھوڑا سا اگر مطلب کوشش کریں جو کمیونٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ بٹائیں تو یعنی بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ رضیہ عزیز صاحبہ، یہ جو خواتین ہیں، آپ بھی خاتون ہیں، اور جیسے گھروں کے اندر کام ہوتے ہیں ان کا بھی انوائرمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ایک تعلق ہوتا ہے، کہ جیسے پانی کا استعمال ہے، صفائی ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک مولانا صاحب یہاں پہ آئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 1.5 لیٹر پانی سے وہ نہایا کرتے تھے پورے، یعنی اتنے وہ کم پانی کا استعمال کرتے تھے۔ تو آپ کیا کہتی ہیں، یہ خواتین میں یعنی خواتین میں بھی اس کی جو ہے نا وہ آگاہی ہونی چاہیے، اویئرنیس پھیلانی چاہیے؟ خواتین معاشرے کا اس وقت ہمارے جو قومی وہ ہے اس کا 50% حصہ خواتین پر مشتمل ہے آبادی کا، اور خواتین کا ایک کردار ہے، مردوں کا اپنی جگہ ایک کردار ہے، اور اس میں علامہ اقبال کا یہ شعر کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد کا کردار جو ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو معاشرے کے اندر اپنا جو کردار ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اور ہر لیول پر ہمارے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں سربراہ مملکت بھی ہیں، تو میں اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گی، صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بمباری کا بھی مسئلہ ہے، کہ جس طرح سے جنگیں جو انوائرمنٹ کو جو اس وقت کلائمیٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کہ ہم مذاہب جو ہیں اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم بڑے پیمانے پر ہمارے جو پوپ ہیں یا ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ساری دنیا کے مذاہب، ہندو مت ہے یا سکھ مت ہے، تو وہ سب مل کر اس پر جو حکومتیں ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کو مجبور کریں کہ جو اس وقت ہم نے ایٹم بام کی شکل میں پوری دنیا کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کا جو فضلہ ہے، اور اس سے ہم کلائمیٹ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم جنگیں کر کے، ہم بمباری کر کے ہم اس سے کلائمیٹ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوال پانی کے حوالے سے، تو پانی کے حوالے سے تو خواتین ہمارا دین ہمیں وضو کے لیے بھی ایک مقدار، کہ اس کو ہمیں کتنا مقدار میں ہمیں پانی استعمال کرنا ہے، جیسے ابھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ جو تھا وہ 1.5 لیٹر میں جو ہے وہ غسل فرمایا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی ایک آئینی حیثیت ہے، یعنی ہمارے دین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئینی حیثیت ہے، انہوں نے جو کچھ کہا، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک قانون ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر باؤنڈ ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے، کہ اگر انہوں نے ایک کام کو کیا تو وہ ہم کریں گے۔ تو یہ کہ ہم وہی ہمارے اندر یہ شعور کی بھی بہت کمی ہے۔ اگر آپ دیکھیں میڈیا کا ایک رول ہے نا، ہم یہاں پر اب بیٹھے ہوئے اور اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو کہاں پہ پانی کا خواتین کے حوالے سے کوئی پروگرام رکھا گیا کہ خواتین کو بتایا جائے کہ جی آپ نے پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ ہم نے کہاں پہ بچوں کو بتایا؟ ہم ڈرامے تو نشر کرتے ہیں، دن رات ہمارا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، سیریلز پہ سیریلز نشر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک سیریل ہم اس پانی پہ بھی نشر کر دیں، کبھی ایک سیریل ہم اس جو ہماری گلوبل وارمنگ ہے اس پر بھی نشر کر دیں،
یعنی جو ہمیں جس طرح سے ہمیں ایک میسج کنوے کرنا چاہیے اپنے قوم کو، ہم وہ نہیں کر پا رہے، ہر لیول پہ نہیں کر پا رہے۔ میں نے جو آپ کو پہلے علامہ اقبال کا یہ شعر کہا کہ میڈیا کا ایک رول، ہماری عدالتوں کا ایک رول، ہمارے حکومتوں کا ایک رول، ہمارے سربراہان مملکت کا ایک رول، تو ہر فرد جو ہے اس کو اپنی جگہ ایک کام کرنا ہے۔ تو خواتین بھی اس لحاظ سے بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ گھر میں ہم صفائی کرتے ہیں اور بس پائپ کھول کے ہم دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اکثر جب کبھی کبھی پائپ سے دھلائی کرتی ہوں تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ امریکہ میں اس دھلائی کا کوئی رواج نہیں ہے، وہاں پر کپڑے سے جو ہے وہ فرش کو صاف کیا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ پانی کا استعمال اتنا زیادہ جو ہے وہ نہ کریں اور اس فرش کو اتنا نہ دھوئیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ واقعی ہمیں آپ نے اس کا ذکر کیا اور توجہ دلائی کہ پانی کے آئندہ آنے والے وقتوں میں کتنی شارٹیج کی طرف یہ چلا جائے گا اور پانی کے ذخائر کی کتنی کمی ہوگی اور ہمیں اس کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ بھی آنے والے وقتوں میں۔ تو جس طرح سے بھی قاری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ پانی جو ہے وہ خشک، ڈراؤٹ علاقے خشک ہو رہے ہیں، زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم پانی کی حفاظت، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کائنات میں چیزیں ہمارے لیے جو کچھ بنایا ہمارے لیے بنایا ہے، جی اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم جرم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف بڑے اس سے کہہ دیں کہ جی یہ بس یہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جرم ہے، ہمیں اس پر تھوڑا سا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور اقبال کا جو پیغام ہے اس کو تھوڑا پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہر جگہ پر جیسے ان کی کچھ جیسے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو صرف یہی نہیں ہے کہ جو مشینیں صنعتی لحاظ سے جو نقصان پہنچا رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ماحول کو، اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ اور ہمارے اندر وہ احساس کو بھی ختم کر رہی ہیں کہ جو احساس ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بھائی چارے کا ہے وہ بھی ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم جو ہے یہ پوری دنیا کو ایک طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم جنگیں لڑ رہے ہیں۔ تو اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا ہمیں بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ہم جس طرح سے قتل کر رہے ہیں، ہم جس طرح سے بمباریاں کر رہے ہیں، ہم جیسے بستیوں کی بستیاں اجاڑ رہے ہیں، ہم جیسے جنگلات میں آپ دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کے جنگلات میں کتنے % جو ہے آسٹریلیا کے جنگلات میں لگتی ہے، امریکہ کے میں لگتی ہے، تو وہ کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ ہماری انوائرمنٹ کو اور ہمارے جو کلائمیٹ کو اس کا اثرات ہیں اس کے وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اعمال پہ تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے بحیثیت کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ نے پوری رہنمائی دی۔ ہم 5 وقت اہدنا الصراط المستقیم تو کہتے ہیں نماز میں، لیکن اس سیدھے راستے کی طرف جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی شکل میں ہمیں کتاب دیتا ہے، ایسے ہر مذہب کے پاس جو ہے وہ ہدایت موجود ہے، تو ہم اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے، ہمارا کوئی ایکشن پلان نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنا ایکشن پلان بنانا چاہیے، اور میڈیا کا بڑا اہم رول ہے۔ میڈیا اویئرنیس، آپ آدھے پروگرام جو ہے آپ اس اویئرنیس پہ رکھیں اور تربیت پہ رکھیں کہ ہم لوگوں کو کیسے گائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ کیا کریں، انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے وہ کیا کریں، کیا کردار ادا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ ایک فرض ہے، یہ جہاد ہے، فرض ہے، اس وقت ہم سب کے کرنے کا کام ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک، قاری صاحب انہوں نے بھی کہا، اور یہ جو علماء اکرام ہے، کیا حکومت کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے کہ جو یہ ہر عالم جب وہ کسی مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا بہت جو ہے نا یہاں جو پاکستان کے انوائرمنٹ کے مسائل ہے اس کے بارے میں کچھ علم ہو؟ جی بالکل، یہ تو ایک چونکہ انوائرمنٹ کے مسائل ایسے ہیں کہ اس سے علماء بھی اتنے ہی متاثر ہو رہے ہیں جتنا کوئی اور متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اب جو اس کے بارے میں شعور، آگاہی اور بیداری پیدا کرنے کے لیے حکومت کے جتنے پروگرامز ہیں، میرے خیال میں ان میں علماء کو بھی نمائندگی دینی چاہیے۔ اچھا، 2 طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہ وہ جن کے اندر اتنی صلاحیت ہے اور جو دوسروں کو ٹریننگ دے سکیں وہ ان کو بھی بلائیں،
اور جو عام علماء ہیں ان کو تربیت دی جائے، وہ بھی ایک اس میں، اور ہم خود بھی یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سال میں تقریباً 100 علماء جو ہیں وہ ہمارے مختلف پروگراموں میں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے مذہبی لیڈر جو ہیں وہ بھی ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، اور ہم نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے۔ مذہبی اداروں میں بھی ہم نے پروگرام کیے، طلباء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے یہ جو ہم نے یعنی مذہبی حوالے سے کچھ گارڈنز بھی مختلف، مثلا قرآنک گارڈن، بیبلیکل گارڈن، جی بالکل، جی یہ ہم نے بنا ہے۔ ان کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس لوگوں کے ذہن میں، یا خصوصاً علماء جو ہیں وہ اور مذہبی رہنما، ان کے ذہن میں آگاہی پیدا ہو، اور وہ پھر دوسرے لوگ کو اس طرف بلا سکیں۔ اور یہی جو ہے وہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے علم سے، ان کے تجربات سے، ان کے مقام سے، ان کی خدمات سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم انشاءاللہ اس میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، تو یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اویئرنیس علماء کی نہیں ہے، اور علماء جو ہے نا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کا ہمارے مطلب معاشرے کے اوپر بڑا ایک اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہر وقت جو ہے نا کانٹیکٹ میں رہتا ہے لوگوں سے۔ تو آپ یعنی اپنے کرسچینٹی میں بتائیں کہ وہاں پہ بھی اس طرح کچھ ہونا چاہیے، یا اس طرح کچھ ان کی ہوتی ہے ٹریننگ وغیرہ؟ دیکھیں بیسیکلی تو جو ہے نا، ایک جو خادم ہوتا ہے، یہ جو پریسٹ ہے، اس کی ٹریننگ سیمنری میں تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ماحول کو، اپنے کلچر کو، اور اپنے ملک کی انوائرمنٹ کو بھی دیکھتا ہے، اور دنیا کو بھی دیکھتا ہوتا ہے، کیونکہ ایک پریسٹ کا بڑا فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مذہبی تعلیم سے، روحانی تعلیم کے جو ہے آگاہی رکھے اور دوسروں کو آگاہ کرے، بلکہ دنیا کے حالات و واقعات کو بھی دیکھتا ہے، اور اخبار یا ٹی وی یا میڈیا سے جو ہے نا وہ اپنی ہیلپ لیتا ہے، اسسٹنس لیتا ہے۔ اب میں اس بات کو اس طرح سے لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس کو جو ہے نا، جیسے میڈم نے بھی کہا، ایکشن پلان بنانا ہوگا۔ جیسے ہم نے کووڈ کے حوالے سے ایکشن پلان بنایا، اور ہمارا ملک ان ممالک سے طرح متاثر نہیں ہوا جس طرح سے دیگر یورپ کے اندر ممالک متاثر ہوئے، اور لاکھوں کے لوگ جو ہے نا مارے گئے کووڈ کی وجہ سے۔ لیکن اسی طرح سے مجھے اور آپ کو ایکشن پلان بنانا، گورنمنٹ کو لیجسلیشن کرنی ہوگی، ہماری جو مقننہ ہے اور خاص طور پہ جوڈیشری ہے، ان کو بھی جو ہے نا ان کی جو ہے نا قوانین کے مطابق جو ہے امپلیمنٹیشن کرانی ہوگی۔ فار ایگزامپل میں 2005 میں فرسٹ ٹائم سنگاپور گیا، تو مجھے اس ملک کی جب میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی تو بتایا گیا کہ وہاں پہ اگر جاؤ گے تو ایک چوئنگم بھی آپ روڈ کے اوپر پھینکو گے تو $1000 سنگاپورین آپ کو فائن ہوگا۔ تو کوئی بھی ڈر کے مارے وہاں پہ چوئنگم نہیں تھا پھینکتا۔ ہمیں بھی اپنے قوانین سخت کرنے ہوگی، امپلیمنٹیشن ہوگی، تب جا کے کام ہوگا۔ صرف ممبر سے صرف آگاہی نہیں دینی، بلکہ ممبر سے بھی دینی ہے، اسکول اور کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر اور گھر کے اندر جو ہے صحیح بنیادوں پر لوگوں کو ابھی دیکھیں فار ایگزامپل گھر کے اندر خواتین ہیں اور دھلائی کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، تو اپنے گھر کے اندر ہم جو اب مشرق کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ ویسٹ میں بھی جا کے دیکھا، وہاں پہ جو سینیٹری کا جو سسٹم ہے، وہ پانی جب کھلتا ہے نا اتنا ہی آتا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ ہم نے صبح سے ٹیپ کھولا ہوتا ہے اور شام تک برتن بھی دھل رہے ہیں اور کپڑے بھی دھل رہے ہیں اور گھر کی صفائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا کہ آپ کا پانی جو ہے کم ہی استعمال ہو لیکن اس سے کام زیادہ آپ لے سکیں، تو اس کے اوپر بھی ہمیں جانا پڑے گا اور انڈسٹریز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہمیں روڈ کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی گاڑی ہو، اپنی بائک ہو، لیکن کیا انسینٹیو دینے؟ اگر آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں، کوئی فیسیٹیلیٹ کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں اب دیکھیں فیسیٹیلیٹ کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو اگر انسینٹیو دیتے ہوئے آپ انکریج کریں گے تو پھر جو ہے نا بہتر ہوگا۔ اور مجھے اور آپ کو جو خاص طور پر اس حوالے سے دھیان رکھنا ہوگا، اور ممبر سے خاص طور پر، اور اسی طرح سے اپنے گھر کے اندر ہر سطح پر، کہ اگر میں جاتا ہوں اور میں جا کے باہر گند پھیلا رہا ہوں تو میں پولیوشن میں اضافہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے اور آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے، اور پھر یہ کہ ماحول کو ہم کہتے تو ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ آپ چلے جائیں نا ذرا بازار کے اندر، آپ باہر نکل جائیں، اور ابھی رمضان شریف ہے، آپ دیکھیں کتنا گند ہے، اور اس کے اندر پھر پولیوشن صرف یہی نہیں ہے، گلوبل وارمنگ یہی نہیں ہے۔ جب میں
خود اچھی چیز کھانا چاہتا ہوں، دوسرے کو جو ہے نا غلاظت کھلا رہا ہوں اور وہی چیزوں مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں، ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا. پولیوشن انوائرمنٹ کی بھی ہے، پولیوشن مائنڈ کی بھی ہے، پولیوشن سوسائٹی کے اندر بھی ہے. ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے نا ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کر سکیں اور امن کا گہوارہ بھی بنائیں گے. دنیا کے نقشے پہ ابھی بات ہوتی ہے کہ جی ملینز کے دوران جو ہے نا پلانٹیشن کی گئی ہے، درخت لگائے گئے ہیں، اس کا تھوڑا سا اثر بھی ملک کی انوائرمنٹ کے اوپر پڑا ہے، لیکن اس کو بڑھانا ہوگا، اس کو صحیح بنیادوں پر کرنا ہوگا. اب پلانٹیشن کے حوالے سے جو ادارے ہیں یا انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے جو ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کردار اس طرح سے ادا نہیں کیا. ان کی بس یہی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے ویسٹ سے یا فورن فنڈنگ مل جائے اور اس کے اوپر وہ آرگنائزیشن چھوٹے چھوٹے پروگرام کر لیتی ہیں اور بعد میں پھر ہمارے پاس وقت کی کمی. میں صرف یہ گلزار صافی صاحب کو شامل کروں گا. انہوں نے جو ایک بات کی کہ سنگاپور میں جو ہے نا اگر آپ چنگم بھی باہر پھینکتے تو 1000 جو ہے نا وہاں کے وہ جرمانہ ہے. تو ادھر پاکستان کے اندر تو پوری اسمبلی جو ہے نا وہ توڑ دی اس نے، جو ہے نا غیر قانونی کام کیا. تو یہ مطلب ادھر تو اتنے کام ہو جاتے ہیں اور اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. تو یہ تو بڑے مطلب قوانین یہاں پہ فقدان ہے بڑا. بالکل سر، اگر چلے ہم قانون بھی مختصر جواب دی، ٹائم کم ہے. مختصر چلے ہم قانون بھی بنا لیتے ہیں کہ جس گاڑی سے دھواں نکلتا ہے وہ روڈ پہ الاؤ نہیں ہوگا اور ٹریفک والے اس کو روکیں گے، پرچہ کریں گے اور اس کو گھر بھیج دیں گے. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ یہ کب تک یہ سلسلہ یہ نہیں چل سکتا، یہاں تو اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اب ہوگا کیا اگر علماء یہ درس دیں کہ آپ کے گاڑی، آپ کے بائک کے سلنسر سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے کہ کسی کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی جان چلی جاتی ہیں، تو یہ ایسا ہے جس طرح ہوائی فائرنگ بالکل اسی طرح آپ کے گاڑی کا جو وہ گاڑی جس سے دھواں نکلتا ہے وہ روڈ پہ چلانا یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح ہوائی فائرنگ حرام ہے. اب ہمارے پولنگ اسٹیشن کے باہر لگے ہوتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ جو ہے وہ حرام ہے، اس سے کسی کی جان چلی جا سکتی. اسی طرح ہم اویئرنیس کے بورڈز وغیرہ لگا دیں، علماء بیان کریں کہ یہ جو آپ کی گاڑی سے جو پولوشن نکلتا ہے، ہزاروں لوگ جو ہے پیپڑوں کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں سالانہ. تو اسی طرح جس کی جان چلی جاتی ہیں اس پولوشن کی وجہ سے، تو ایسی بائک، ایسی گاڑی چلانا وہ بھی حرام ہے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. آپ جی ٹری پلانٹیشن ڈے اگر حکومت کی طرف سے اناؤنس ہو اور وہ ایک پورا سال کے اندر ایک دن ہمارا ہو، اور دوسرا سائیکلنگ کی طرف نوجوان نسل کو کم از کم متوجہ کیا جائے اور ان کو سائیکلز اگر ہم وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا انسینٹیو دیتے ہیں یا جس طریقے سے بھی ہے کہ وہ گاڑیاں نہ چلائیں بلکہ وہ سائیکل پہ سفر کریں، تو ہم اس طرح سے بھی پولیوشن کو کچھ کم کرنے، کلائمیٹ کو. بڑی اچھی بات کی میم آپ نے. آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کا یہ پروگرام مجلس ادیان عالم کے اشتراک سے پیش کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.